बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी। प्रोग्राम दीन और दुनिया के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। ख़वातीन हज़रात, आपके इल्म में हमारा ये प्रोग्राम है न्यूज़ वन, टीवी वन और वसेब के ऊपर आपको देखने और सुनने के लिए मिलता है। आज हमने बात करनी माहौलियाती तब्दीली और हमारी ज़िम्मेदारी क्या है, हमारा रवैया क्या है, हमारे ऊपर क्या ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं इसको बेहतर करने के लिए, इसको बचाने के लिए। जब हम माहौलियात की बात करते हैं तो हमें फिर हमेशा के लिए बात होती है इस्लाम की कि इस्लाम हमें क्या रहनुमाई देता है। माहौलियात के ऊपर 750 कुरानी आयात हैं, 750 कुरानी आयात हैं। 8वां हिस्सा है कुरान पाक का। और ये मैंने 3 साल पहले एक शरई अलामिया फ़तवा जारी किया था, जिसमें मैंने पूरी रिसर्च करके लोगों को बताने की कोशिश की थी कि इस्लाम ने, कुरान ने हमें ये हदायत, ये रहनुमाई दी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो रिसर्चर हैं, जिन्होंने काम किया है, उनका ये दावा है कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर 500 दरख्त लगाए थे कम अज़ कम। और अब इससे रहनुमाई लें कि मैंने और आपने ज़िंदगी में अब तक कितने दरख्त लगाए हैं। बातें हम बहुत करते हैं, और अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया था कि जिस घर में खजूर का दरख्त हो वहाँ भूख नहीं आती, यानी कि कुछ भी खाने के लिए ना हो तो वो खुराक मिल जाती है। और करीम आका ने ये भी फरमाया था कि अगर आपको ये इल्म हो कि अगले लम्हे क़यामत आ जाएगी, आप दुनिया में नहीं रहेंगे, तो आपके पास इतना टाइम हो कि आप कलम लगा सके, एक छोटा दरख्त लगा सके तो फौरी लगा दे, यानी कि ताख़ीर ना करे। अब इसमें देखिए, बंदे ने ख़ुद नहीं रहना और आने वाली जो नस्ल होती है उसकी बात करते हैं, उसकी इस्लाम हमें हदायत देता है। दरख्त जब हम लगाते हैं, आज जिन दरख्तों से हम हवा ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर मैंने और आपने नहीं लगाए, ये हमारे बड़े लगा के गए हैं। और हमारी भी ये ज़िम्मेदारी है कि जो हमें मिला है हम दुनिया में इसका रिटर्न करें। और जब बात होती है कि तनासब की, और पाकिस्तान के अंदर जो दरख्त हैं, वो हमारा ये दावा है कि हमने 5% जो दरख्त बनता है वो है, लेकिन दुनिया कहती है कि पाकिस्तान में 2.19% सिर्फ दरख्त हैं। और बाकी ममालिक की बात की जाए तो 25% इंडिया के अंदर दरख्त लगे हुए हैं। रूस के अंदर 48% हैं, जापान के अंदर 67, कनाडा 31, अमेरिका 30, और इसी तरह दीगर ममालिक में भी एक पूरा तनासब मौजूद है। तो आज मौजू बहुत अहम है, और हमारे प्रोग्राम का नाम ही दीन और दुनिया है कि हमने दीन की बात भी करनी है और दुनिया के जो मामलात है उसके ऊपर भी हमने फोकस करना है। डॉक्टर सवेरा शामी साहबा हमारी बहन हैं, बहुत अच्छे लेवल पे बड़ा प्यारा काम कर रही हैं। आप चेयरमैन हैं डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल मीडिया, PU, पंजाब यूनिवर्सिटी। और इनके साथ मौजूद है डॉक्टर शफीक अहमद कंबो साहिब, माशाल्लाह असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग, पंजाब यूनिवर्सिटी। और हमारी तीसरी गेस्ट है आयमा महमूद साहबा, आप जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन पंजाब, और इसी तरह सदर हैं वर्किंग वुमेन के हवाले से इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, और 20 साल से ख़वातीन की बेहतरी के लिए ये काम कर रही हैं, कॉलम भी लिखती हैं, और इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं उनमें भी काम करती हैं, और उनको भी और ख़ुद भी एक्टिव रहती हैं। मैं तीनों अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और डॉक्टर सवेरा साहबा से हम सवाल करेंगे कि आप हमें रहनुमाई दें कि जो आज का मौजू है इस वाले से आप क्या कहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो आपने बुलाया और इस अहम मौजू पे जो है वो बात करने के लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं तो ये कहूँगी कि आपकी गुफ्तगू में ही एक बड़ी अच्छी बात ये थी कि जिन दरख्तों से हम फ़ायदा उठा रहे हैं वो हमारे बड़े लगा कर गए थे जी। तो हमें ये गौर करना चाहिए कि आज हम अपनी आने वाली नस्ल के लिए क्या लगा रहे हैं। तो क्या कल को हमारी जो नस्ल है या जो हमारे बच्चे आगे आएंगे वो ये बात कह सकेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि अब तक हमने कोई ऐसी कोशिश की है, क्योंकि माहौलियाती जो तब्दीली है वो एक चैलेंज है। पाकिस्तान को उससे बहुत ज़्यादा ख़तरा है, दूसरे ममालिक से कहीं ज़्यादा है। पाकिस्तान उन 10 ममालिक में है जो कुछ ज़्यादा उसमें कंट्रीब्यूट तो नहीं कर रहे, लेकिन उससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं। और हमने बहुत सारे जो फ्लड्स आ रहे हैं,
جو ابھی اتنے طوفان آندھی طوفان آنا شروع ہو گئے, ابھی اولے جو اسلام آباد میں جس کی داستانیں اب تک گونج رہی ہیں, اچانک ہوا سب کچھ, اچانک ہوا اور کس حد تک تباہی ہوئی, یہ کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ بھی اولے بھی اس قدر جو ہیں وہ تباہی پھیلا سکتے ہیں. تو یہ سارا کچھ جو ہمارے ارد گرد پھیلا چند ہوا دن ہے, پہلے جو ہماری دن تھا گرم ہوتا تھا اور راتیں ہماری ٹھنڈی تھی, بالکل. اور اب یہ 5-6 دنوں سے جس طرح کی گرمی دن کے وقت اسی طرح کی گرمی رات کے وقت, اور شدید گرمی ایک دم سے ٹیمپریچر جو ہے وہ شدت اختیار کر چکا ہے. حالانکہ ہفتہ پہلے تک آپ کو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ اب مئی میں کہ آندھی بھی آ رہی ہے, ہوا بھی چلتی ہے, بارش بھی ہو جاتی ہے, لیکن اب جو ہے وہ شدت اختیار کر چکا ہے. تو یہ جو ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں اور ان کے جو سارے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم ان کو مطلب ان سے گزر رہے ہیں, یہ کوئی ہمیں ایسی چیزیں نہیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی, ہمیں پتہ نہیں چل رہی, لیکن مسئلہ وہ یہ کہ ہم کیا تیاری کر رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. جو ان بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی جو ماحولیاتی تبدیلی کے بارے میں پاکستان کے جو مسائل ہیں, اب امداد بھی آ رہی ہے کچھ حد تک, آئی ایم ایف نے, ورلڈ بینک نے ان چیزوں کے اوپر بات شروع کی ہے اور ساری دنیا میں ہو رہی ہے. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ اپنی ذمہ داری, اور ہم ہمیں زرعی ملک ہے, ہمارے پاس رقبہ ہے جہاں ہم درخت اگا بات مجھے لگتا ہے ہمارے اسکول کی کتابوں میں ہی اچھی رہ گئی ہے کہ ہم زرعی ملک, ہم سارا بچپن ہمارا نہری نظام مضبوط ترین اور ہم زرعی ملک. اب تو ہم اپنی زراعت کو خود کھا چکے ہیں. ہماری جو سوسائٹیاں بن رہی تھیں یا جو چیزیں بنتی رہی اور ہم نے ان کو نہیں روکا, وہ سارا تو ہماری زرعی زمین پہ بن گئے. اب وہاں پہ تو کوئی زراعت نہیں ہو رہی نا. جی ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے, شعور کیسے دے سکتے ہیں, آگاہی لوگوں کیسے دیں, اور تعلیم کے اندر اس حوالے سے کیا چیزیں ہیں اور کن چیزوں کی مزید ضرورت ہے, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ماحولیاتی تبدیلی ہے کیا. بالکل. ماحولیاتی تبدیلی بنیادی طور پہ ہمارے جو ویدر پیٹرنز ہیں, جو موسموں کے یہاں پہ دورانیے میں ہیں, اس میں آنے والی تبدیلی ہے. جیسا کہ آپ کہہ رہے تھے, کچھ دنوں پہلے ہی رات ٹھنڈی تھی, دن گرم تھے, اور پھر اچانک یہ 4-5 دن سے ہیٹ ویو ایک آ گئی ہے. میں نے بات اس لیے کی کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے نا اسلام آباد میں, تو اسلام آباد لاہور بھی متاثر ہوا, یعنی کہ چیزیں بہت زیادہ پوری دنیا اچھی نظر نہیں آ رہی پوری آگے, یہ جو انپریڈکٹیبل ہو گئے ہیں. تو یہ انپریڈکٹیبلٹی جو آئی ہے, یہ بنیادی طور پہ اسی کا نام کلائمیٹ چینج ہے. اور کلائمیٹ چینج کیوں آئی ہے کہ انسانوں نے پچھلے کوئی 150 سالوں سے اس انوائرمنٹ کے اندر, ایکو سسٹم کے اندر اتنے بڑے پیمانے پہ گرین ہاؤس گیسز خارج کی ہیں جو سورج سے آنے والی حرارت کو اپنے اندر قید کر کے انہوں نے خودکشی میں تو نہیں آتا جی, ہاں خودکشی کو لانگ ٹرم خودکشی ہے, سوسائیڈل پلاننگ. تو ہم نے اب یہ گرین ہاؤس گیسز کہاں سے خارج کی ہیں؟ یہ گرین ہاؤس گیسز خارج کی ہیں ہم نے کوئلہ جلا کے, ہم نے پیٹرول جلا کے, گیس جلا کے, جو سب سے بڑی سورس ہیں. دوسرا, آپ شعور کی بات کر رہی ہیں, تو میں آپ کو اس میں بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ جو جس میں ہماری دین نے رہنمائی کی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف شجر کاری کی ترغیب دی ہے, بلکہ اس سے بڑی بات جو آج سے 1450 سال پہلے وہ کہہ گئے, آج سائنس اس بات کو مان رہی ہے. جب آبادی نہیں تھی, اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شجر کاری کہی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی ایک اور ہماری رہنمائی کی, شجر کشی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ دشمن کے علاقے میں جاتے ہیں تو وہاں پہ درخت نہیں کاٹنا. اس کی ریزن میں کیا بتا رہا ہوں, تو جہاد کے اصول ہیں سر, میں سائنٹیفک ریزن بتا رہا ہوں. اس کی درخت جو ہوتا ہے وہ نہ صرف اپنے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کر کے آکسیجن ہمیں فراہم کرتا ہے, بلکہ اپنے اندر اس کاربن ڈائی آکسائڈ جو کہ ایک گرین ہاؤس گیس ہے اس کو قید کر لیتا ہے. جیسے ہی ہم درخت کو کاٹتے ہیں یا آگ لگاتے ہیں, وہ کاربن ڈائی آکسائڈ دوبارہ سے ہوا میں شامل ہو جاتی ہے اور حرارت کو پھر اپنے اندر جذب کرنے لگ جاتی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت تاکید کی ہمیں کہ آپ نے درخت نہیں, شجر کشی نہیں کرنی. تو ہمیں شعور یہ بڑھانے کی ضرورت ہے. اس وقت جو آپ نے ابھی نقطہ اٹھایا کہ صرف 2.5% رقبے پہ ہمارے یہاں درخت ہیں, تو دنیا بھر میں یہ جو ٹری کور ہے وہ 25% اور 50% تک بھی کچھ ملکوں میں ہے. تو ہمیں اپنے یہاں کلاؤڈ کور کو اس لیے نہیں صرف بڑھانا کہ ہمیں آکسیجن کی سورس چاہیے, بلکہ ہمیں کاربن ڈائی آکسائڈ کو اپنے اندر کیپچر کر کے اسٹور کر کے رہنے والا جو اپریٹس ہے اس کی بھی ضرورت ہے. جی ایما, کیا کہیں گی آپ کے جو وجوہات ہیں اس ماحول کو تبدیلی کی طرف جو جا رہی ہیں چیزیں, اس پہ کیا کہیں گی, اور اس سے جو نقصان ہو سکتا ہے, کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں, کچھ خدا نخواستہ تیزی نہ آ جائے جو نقصان والا ایک فکر ہے, جو ایک یعنی کہ لاہور کا موسم ہے, پہلے کراچی میں تھا, اولے پڑنا اور شدت کے ساتھ پڑنا, گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ جانا, گاڑی لوہے کے اندر بھی سوراخ ہوئے ہیں, جو باہر ٹیبل اور کرسیاں پڑی تھی جہاں ایک وزنی بندہ بیٹھتے وہ نہیں ٹوٹتا. تو کیا کہیں گی؟ جی بہت شکریہ عزیز صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ آج جو آنے والی نسلوں کو درپیش چیلنج ہے آپ نے اس کو ایڈریس کیا ہے,
اور یہ وقت کی ضرورت ہے کہ خاص طور پہ میڈیا کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے کہ وہ اس حوالے سے آگاہی کی جو مہم ہے اس کو بڑھائے. جیسے کہ آپ نے اپنی انٹرو میں بھی اور میرے معزز جو گیسٹ ہیں آپ کے انہوں نے بھی بات کی کہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں, ہم نے کتابوں میں پڑھا, جیسے ابھی پروفیسر صاحب بتا رہے تھے کہ درخت کتنا امپورٹنٹ ہے, آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی, ان کے احکامات ہیں, لیکن کیا وجہ ہو گئی کہ آج ہم عام انسان اتنی بیسک سی بات سمجھنے سے قاری نظر آ رہے ہیں کہ درخت ہمیں آکسیجن دے رہا ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ اپنے اندر جذب کر رہا ہے, ماحول کو بچا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود ہم درختوں کو نہیں بچا رہے. تو یہ وہ رویے ہیں جو ایک بڑی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ڈیولپ کیے گئے ہیں. اب ہمارے ہاں آبادی بے ہنگم آبادی بڑھ رہی ہے. شہروں, آپ لاہور کی مثال لے لیں, جس قدر وسیع ہو گیا ہے یہ شہر, اس کی ابھی بھی آپ دیکھیے کہ میرے خیال میں 1.5 کروڑ سے زیادہ آبادی اس شہر کی ہے, جو یورپ میں ایک ملکوں کی آبادی سے بھی زیادہ ہے. تو اب اس ساری صورتحال میں آپ کی جیسے پروفیسر صاحب فرما رہے تھے کہ بھئی آپ گاڑیاں یوز کر رہے ہیں, آپ درخت کاٹ رہے ہیں, آپ کی بے ہنگم آبادی بڑھ رہی ہے, آپ نے کوئی پلاننگ نہیں کر رکھی کہ آپ کے شہر کیسے آگے بڑھیں گے, کیسے سیوریج کا سسٹم ہوگا, کیسے ہم اپنی وائلڈ لائف کو پروٹیکٹ کریں گے. اور میں یہاں یہ کہنا ضروری سمجھوں گی کہ پولوشن صرف ہم انسانوں کو افیکٹ نہیں کر رہی ہے, پولوشن تمام کرۂ ارض پہ جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کو بری طرح افیکٹ کر رہا ہے. لیکن ہماری پالیسیاں کیا ہیں؟ پالیسیاں ہم اگر پاکستان کو دیکھیں تو ہم اکثر فنڈ لینے کے لیے, جیسے ڈاکٹر صاحبہ فرما رہی تھی, اب تو ہمیں انٹرنیشنل فنڈ بھی مل رہا ہے, تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ ترقی یافتہ ممالک کے جو ان کا جو ہم ویسٹ ہے ان کی وجہ سے ان کے کام کی, ان کی جو انڈسٹریلائزیشن ہے اس کی وجہ سے ہمارے جیسے ملک سفر کر رہے ہیں. لیکن ہم اس کو روکنے کے لیے کیا اسٹریٹجی اپنا رہے ہیں؟ آج اگر آپ دیکھیں کہ ہم نے پاکستان کی جو نیشنل پروٹیکشن انوائرمنٹ پروٹیکشن پالیسی تھی 2005, اس کے بعد ہم نے اس پہ کتنا عمل درآمد کیا؟ کیا ہم نے اقدامات کیے کہ جو پولوشن, جو واٹر پولوشن ہے, ایئر پولوشن ہے, آپ کی زرعی ملک جیسے آپ نے کہا, اب ہماری زراعت جو ریڈیوس ہوتی جا رہی ہے, ہمارے پاس کوئی حکمت عملی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیے نا کہ زمین تو وہی رہنی ہے نا, بندے ہمارے بڑھ رہے ہیں, زمین ہماری نہیں بڑھ رہی. بالکل. اور جب اس کو ہم نقصان دے رہے ہیں تو ہمارا بھی نقصان ہو سکتا ہے. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ہمارا موضوع ہے انوائرمنٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں, ماحولیاتی جو اثرات سامنے آ رہے ہیں, جو تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے ہمیں بڑی تعلیم دی ہے. اللہ کے نبی نے گرمیوں کے اندر بھی اپنے آپ کو بچایا, صحابہ کو بھی کہا اور یہاں تک فرمایا کہ میرے صحابہ جب گرمیاں آ جائیں تو کھلا لباس پہنا کر, اور قلولہ کرنے کا بھی کہا گیا. پانی کا جو استعمال, اللہ کے نبی نے ٹھنڈا پانی پیا ہے گرمی کے اندر, اور پھر اپنے سر کے اوپر بھی پانی ڈالتے تھے, اپنے جسم کو تر رکھنے کا کہتے تھے, اور پھر کہتے کہ گرمیوں میں سفر کم کرو. یہ بھی اللہ کے نبی کا حکم ہے, یعنی کہ ایسے ماحول میں باہر نہ نکلے جس ماحول میں آپ کی صحت کو نقصان ہو سکتا ہے. اور بات کر رہے جب انوائرمنٹ کی, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میری اور آپ کی سالگرہ آتی ہے, شادی کا دن آتا ہے, ہم ایونٹ مناتے ہیں, سالگرہ کے کیک ہوتے ہیں, تو کاش ہم اپنی سالگرہ کے موقع کے اوپر ایک درخت لگائیں. اور ایک ہماری بڑی اچھی بہن ہے, وہ ہمیں کہا کرتی ہے کہ بے شک درخت آپ کے گھر میں جگہ نہیں ہے تو پیسے دے کے کسی جگہ پہ بھی درخت لگوا دیں, کسی ملک میں درخت لگوا دیں, تو وہ صدقہ جاریہ ہے. اور جب لوگ وہاں سے آکسیجن لیں گے, لوگوں کو تازگی ملے گی, تو ثواب آپ کو ہوگا. تو میں ڈاکٹر سویرا صاحبہ سے پوچھوں گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں بتائیے کہ اب جو تدابیر ہے, حفاظت ہم نے اپنی کیسے کرنی ہے, اور گورنمنٹ سے ہم مطالبہ ہی کر سکتے ہیں, کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیں, گورنمنٹ سے تو ہم مطالبہ کر سکتے ہیں, کرتے ہیں, کرتے رہیں گے. بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو حکومتوں کے کرنے کے ہوتے ہیں. جیسے اسموک جب آئی تھی تو اس وقت ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا چیز ہے, اس کے بعد اس کے اوپر کوئی ایسی تحقیق کا آغاز اس وقت نہیں ہوا کہ اس کے اگلے سال اس پہ قابو پایا جا سکے. وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہوتا گیا. ایسے بہت سے گلے شکوے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. کچھ اب اقدامات حکومت کر بھی رہی ہے جن میں انوائرمنٹل جو ہے انہوں نے چیزیں شروع بھی کر دی ہیں, لیکن بحیثیت سے ایک
انسان کے طور پہ یا اس شہری کے طور پہ ہم کیا کر رہے ہیں وہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. میں آپ نے مجھے کہا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, تو ہم تو اتنے بے بس ہیں ایک شہری کے طور پہ اور ایک انسان کے طور پہ کہ میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دوں کہ پانی, ہمیں سب کو پتہ ہے کہ بھی پانی کس قدر اوزار ہے. یہ ساری جو آپ کی ماحولیاتی تبدیلی ہے اس میں پانی کی بھی کمی جو ہے وہ ہے اور ہمیں اس کا سامنا ہے. تو جہاں ہم رہتے ہیں ہماری سوسائٹی میں ایک انہوں نے نوٹس بھیجا کہ جو گھر اگر آپ باہر جو ہے پائپ سے نہیں دھو سکتے یا پودوں کو پانی مت دیں, اس کے لیے اسپرنکل لگائیں اور گاڑیاں مت دھوئیں اور پانی کو جو بچا لیں اور پائپ کا استعمال ہوگا تو 5,000 جرمانہ, اگر آپ نے دوبارہ کیا تو 10,000, اس کے بعد کنیکشن کاٹ دیا جائے گا. پانی پینے پہ بھی ہے؟ نہیں, پانی پینے پہ نہیں ہے, پانی ضائع کرنے پہ. آپ پی کے ضائع کرتے ہیں تو پانی پینے پہ نہیں, پانی ضائع کرنے پہ. تو میں نے اپنی ملازمہ کو جب یہ کہا کہ بھئی یہ 5-10 ہزار روپے کا جرمانہ ہے اور جس کے کام پر ہی آیا نا, گاڑی دھونے کی وجہ سے آیا یا پورچ دھونے کی وجہ سے آیا, یہ وہ جرمانہ اس کی تنخواہ سے کٹے گا اور آئندہ تم لوگ یہ کام نہیں کرو گے. وہ دن اور آج کا دن ہماری بحث ہی جاری ہے. نہ وہ پائپ کا استعمال چھوڑیے, میں گھر پہ نہیں ہوں, صبح تو پائپ استعمال ہوتا ہے, میں واپس آتی ہوں مجھے شکایت ملتی ہے. ٹب اس کے لیے اٹھا کے اس سے پانی پھینکنا زندگی کا سب سے بڑا مشکل مرحلہ ہے. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب آپ کی قوم ایسی ہے جس کے ساتھ آپ صبح شام لگے ہوئے ہیں اور آپ نے کیونکہ ہم نے تو ان کو بنیادی تعلیم ہی نہیں دی. سب جرمانہ آپ نے کیا نہیں نا ہوگا. نہیں, میں نے نہیں سوسائٹی نے, میں کر بھی دوں گی نا تو وہ روز صبح میں بتاتی ہے کہ مجھے چوکیدار نے بتایا ہے سوسائٹی کے کہ یہ کام تو تم کر لو, کوئی فرق نہیں پڑے گا, باہر نہ لے کے آنا پائپ. تو ہم جگاڑ تو ڈھونڈ سکتے ہیں. مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ہم نے, اور جرمانہ کرنے کے لیے آپ کو ہر وقت ڈنڈے کئی پی رہے نا ہم سارے, پھر ہم باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں. اور یہ باتیں کیوں نہیں سمجھ آتی ذمہ داری نہیں ہے, وہ اس لیے کہ آپ نے بنیادی تعلیم کے اندر, ایک تو بنیادی تعلیم ہے ہی نہیں. بہت سی ایسی جگہیں ہیں, بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کوئی اسکول میں یا کہیں ان کو کسی نے کچھ نہیں بتائی چیزیں. اور جب ہم اس چیز پہ فوکس کرتے ہیں کہ یہ باتیں اسکول لیول پر بتانے کی ہوتی ہیں, تعلیم عام کریں گے, لوگوں کو ان کے حقوق دیں گے, بنیادی, میں کوئی بہت بڑے لمبے چوڑے ان کی باتیں نہیں کر رہی, بنیادی ضروریات پوری ہوں تو شاید ان کو یہ باتیں بھی سمجھ آنے لگ جائے. تو آپ کے تو سوسائٹی میں لوگوں کو یہ باتیں ہی ان کا خیال ہے کہ چونکہ ہم ٹھیک چل رہے ہیں تو ہماری آنے والی نسلیں بھی اپنی ذمہ دار خود ہی ہوں گی, کرتی رہیں جو کرنا ہوگا, ہمیں تو مل رہا ہے پانی. تو یہ تو ایک بہت میسو لیول پر آپ کو آگاہی مہم چلانے کی, لوگوں کا رویہ تبدیل کرنا, دنیا کا مشکل ترین کام ہے لوگوں کا رویہ تبدیل کرنا. اور اس کے لیے بہت کلیکٹیو ایفرٹ کی ضرورت ہے. اپنے نظام تعلیم کو, اپنی سوسائٹی کو, اپنے لوگوں کو بہت زیادہ اویئر کرنے کی ضرورت ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہنگامی بنیادوں پہ لوگوں کو احساس دلانا اور اس چیز کی ترویج کرنا کہ یہ کس قدر نقصان دہ ہے. جی ڈاکٹر صاحب, کوئی کیسے ہم قوانین تو ہیں, پالیسیاں موجود ہیں, اس پہ عمل درآمد کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی نے سب سے جو بڑا کارنامہ دیا وہ یہ تھا کہ افراد سازی, لوگوں کو انسان بنایا, کامل انسان بنایا. تو بہت مشکل ہے, ہماری سوسائٹی بہتر ہو سکتی ہے, گنجائش ہے, لیکن وجہ کیا ہے؟ سر دیکھیں, میں اس میں ایک تو انڈیویجول رول آ جاتا ہے ہمارا اور ایک حکومتی سطح پہ رول آ جاتا ہے. انڈیویجول سطح پہ ہمیں ہر کام نے گورنمنٹ تو نہیں کرنا, وہی کہہ رہا ہوں نا, کچھ کام اس کے بھی کرنے کے اور کچھ ہمارے کرنے کے. وہ ڈنڈا چلائیں. دین نے کہا ہے صفائی نصف ایمان ہے. ٹھیک ہے, ہم جگہ جگہ کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ کوڑا کرکٹ از ون آف دا بیسک سورس آف میتھین گیس, جو کہ ایک بہت پوٹنٹ گرین ہاؤس گیس ہے. تو دین نے تو رہنمائی کر دی کہ کوڑا کرکٹ نہ پھیلا. آپ پورا ساؤتھ ایشیا دیکھ لیں, کوڑے کرکٹ کے ڈھیر اوپن پڑے ہوئے ہیں, ہیپس ہیں, اور اس میں سے میتھین کیسے خارج ہو رہی ہے. تو گورنمنٹ نے ایک اچھا کام کیا. ابھی لاہور میں یہ محمود بوٹی پہ جو ہم نے لینڈ فل سائٹ اتنی بڑی کور کی ہے, تو ہم نے اس میتھین کو استعمال بھی کیا اور اس کو. لیکن ڈاکٹر صاحب, ہمارے انوائرمنٹ کے ایڈیشنل سیکٹری ہیں طارق محمود بھٹی صاحب, تو وہ ہمیں بتاتے رہتے ہیں, اور واقعتاً اس وقت جو انوائرمنٹ کی منسٹری ہے اور جو سیکٹری صاحب ہیں, جو ایڈیشنل سیکٹری ہیں, وہ اس پہ کام تو کر رہے ہیں. جی اسی طرح سے ہم نے بہت ساری الیکٹرک گاڑیاں لے کر آئے, لیکن اس میں سمجھتا ہوں کہ صرف الیکٹرک گاڑیاں آپ پیسنجرز کے لیے لے کر آئے ہیں, لیکن جو کارگو ٹرانسپورٹ ہے وہ ابھی تک آپ بالکل اس کو کسی ماحول دوست اس کے اوپر نہیں, موڈ کے اوپر نہیں لے کر گئے. دنیا بھر کے اندر لوگ جو ہیں وہ شہروں کے اندر ہمارے پاس 5 دریا ہیں, ہم دریاؤں کے ذریعے سے ٹرانسپورٹ سسٹم, بحری جہازوں کے ذریعے سے جو ہے موومنٹ کر کے تو کارگو کا نظام بنا سکتے ہیں. ہم اس کے علاوہ جس طرح سے ہم نے اتنی بڑی یہ بنائی ہیں میس ٹرانزٹ مسافروں کو موو کروانے کے لیے, اسی طرح سے ہمارے پاس جو کارگو ٹرینز ہیں, جو مال گاڑیاں ہیں, اس کے نظام کو مضبوط بنا کے گرین ہاؤس گیسز کے اخراج کو کم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہم ایٹم بم الحمدللہ بنا سکتے ہیں, موٹر وے بنا سکتے ہیں, اور ٹرین ہم چلا سکتے ہیں,
ڈینگی کا خاتمہ ہم کر کر سکتے سکتے ہیں, ہیں, تو political کرونا کا مقابلہ ہم کر سکتے ہیں, ایسا ہی ہے. تو یہ بھی کوئی مشکل کم نہیں کہ ترجیحات کا مسئلہ کرتا ہے. ترجیحات کا, لیکن اب گورنمنٹ نے لازمی بات ہے 1.4 ارب ڈالر آپ نے پچھلے ہفتے ہی پکڑا ہے IMF سے, تو وہ جو کلائمیٹ فائنانسنگ ہے وہ اسی ضمن میں ہوئی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ماحولیاتی طور پہ مضبوط کرنا ہے اور اپنے سسٹم میں سے جو اخراج ہے گیسز کا اور پارٹیکولیٹ میٹر کا جو کہ ہمارے یہاں اسموگ کا باعث بنتا ہے, اس کو روکنا ہے. تو اب جواب دہی بھی ہوگی تو ایونچولی اب یہ چیزیں کچھ نہ کچھ ہمیں سیٹل ہوتی ہوئی جی ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گی آپ؟ جی پہلے تو میں پروفیسر صاحب سے پوری طرح سے ایگری کرتی ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ صرف حکومتوں کا یا انڈیویجولی نہیں, ہمیں ایز اے سوسائٹی مل کے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. خاص طور پہ تمام اسٹیک ہولڈرز, یہ انوائرمنٹ کا ایسا ایشو ہے کہ یہ صرف حکومت کا یا چند افراد کا نہیں, تمام اسٹیک ہولڈرز کا ہے. اس میں آپ کو اپنی ٹرانسپورٹ پالیسی کو دیکھنا ہے, آپ کو اپنی ایگریکلچر پالیسی میں چینج لانا ہے, آپ کو اپنے تعلیمی نظام میں تبدیلی لانی ہے, آپ نے اپنے میڈیا کے ذریعے لوگوں کی آگاہی, اویئرنیس, اور سب سے امپورٹنٹ بات میں سمجھتی ہوں, آپ نے بھی زیادہ بڑی رائٹلی مینشن کیا, قانون کا نفاذ کرنا ہے. آپ جب تک آپ دیکھ لیں, ابھی آپ کے جہاں آپ نے ٹرانسپورٹ میں دیکھا ہے ہیلمٹ کی پابندی لازمی کی, لوگوں نے پہننا شروع کیے. اسی طرح جب آپ قانون کا اطلاق کریں گے, قانون کے پر عمل درآمد کے ذریعے آپ یہ جو اپنے پروفیسر صاحب نے مینشن کیا کوڑا آپ لوگ باہر پھینک رہے ہیں, لوگ اس کا, اب دیکھیے ہم ایسی قوم ہیں کہ ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ بھی جو ہمارے ہم 3 R اگر اپنا اس کو دیکھ لیں کہ ہم ریڈیوس کریں, ری یوز کریں اور ریسائکلنگ پہ فوکس کریں, تو یہ ہمیں آگاہی دینے کی ضرورت ہے کہ ہر گھر, ہر فرد یہ دیکھے کہ اپنا جب وہ کوڑا نکال رہے ہوتے ہیں تو جو ری یوز ہو سکتا ہے اس کو وہ کیسے استعمال کریں, ایسے چیزیں یوٹیلائز نہ کریں جو ہم ری یوز نہیں کر سکتے, ریسائکل نہیں ہو سکتی. یہ ساری پالیسیاں اپنانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی آگاہی بالکل کافی. دیکھیں نا, قانون سازی جب بھی عمل درآمد ہوگا, میں سمجھتی ہوں کہ ان تمام ہم سب اسٹیک ہولڈر ہیں, لیکن سب سے امپورٹنٹ رول جو ہے وہ گورنمنٹ کا ہے. جو ہی وہ امپلیمنٹیشن پہ فوکس کرے گی تو مجھے لگتا ہے حالات بہت جلدی بہتر ہو جائیں گے. انفارچونیٹلی صرف آگاہی نہیں کافی ہوتی, آگاہی کے ساتھ ذمہ داری, اور پھر اس پہ ریسٹرکشن. جب تک پابندیاں آپ نہیں لگاتے ہم لوگ شاید اس طرف جانے کو تیار ہی نہیں ہوتے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سارے سٹیپس جو ہیں ہمیں ایک ساتھ ایک دوسرے سے لنک کرتے ہوئے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, اور اوپر سے نیچے, نیچے سے اوپر تک جانا ہے. بوئی نہیں ڈالنا چاہیے, جی سب نے مل کے بالکل بالکل, یہ سب کا مشترکہ مسئلہ ہے. اور آج آپ لاہور جو ایک باغات کا شہر تھا اب کنکریٹ کا شہر ہو گیا ہے, تو ہمیں اس ساری پالیسی پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 1 آتے ہیں لاہوری. جی تو اب میں سمجھتی ہوں کہ جہاں ہم فخر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اچھی سڑکیں ہیں, اچھی ٹرانسپورٹ ہے, وہیں اب ٹائم ہے کہ ہم اس پہ فخر کرنا شروع کریں کہ ہمارے پاس باغات آ گئے ہیں, ہم نے اپنی گرینری بڑھا دی ہے, ہم اپنا گرین ایریا بچا رہے ہیں اور اپنی شہر کی پلاننگ کو بہتر کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ساتھ ہم نے یہ بھی تو کرنا ہے نا, بچے بھی کام پیدا کرنے ہیں نا. دیکھیے بڑھتی ہوئی آبادی تو سب سے جو اچھا پوری دنیا کا ایشو ہے. میرا خیال ہے سب سے زیادہ ذمہ داری سے لوگ کام کریں اور بچے پیدا کرنا, جی, اور سب سے زیادہ ایک ایشو یہ بھی ہے. انسان جو ہے وہ بذات خود کاربن ڈائی آکسائڈ کا بہت بڑا مخرج ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہے. آبادی کم ہوگی تو یہ بھی مسئلہ حل ہے. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے, ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد. تینوں حضرات آج ہم بات کر رہے ہیں ماحولیاتی آلودگی, انوائرمنٹ کے اوپر بات ہم نے کرنی ہے, اور پروگرام کا آخری حصہ ہے. ہم نے تجاویز کچھ لی ہیں, مزید بھی ہم نے بات کرنی ہے, لیکن جو جہاں تک ہم پہلے پہنچے ہیں وہ یہ تھا کہ ہر بندے کی ذمہ داری, ہر فرد کی ذمہ داری, فرد بھی اہم ہے, گھر کا سربراہ بھی اہم ہے, اور جو یونین کونسل ہے اس کی بھی اپنی اہمیت ہے. اسی طرح اوپر چلتے جائے تو جو قانون بنانے والے ہیں وہ بھی اہم ہیں, اور جب بات عمل درآمد کی ہوتی ہے تو جو قانون بنانے والے ہیں جب ان کے کسی ووٹر کو پکڑا جاتا ہے اس ایشو کے حوالے سے, انوائرمنٹ کی بات کر رہا ہوں, تو وہی جس نے قانون بنوایا ہوتا ہے وہ اسمبلی کا MP منسٹر, وہی پھر اپنے ذریعے اس بندے کو چھڑانے کی کوشش کرتا ہے. یعنی کہ کیا نکلا کہ جس نے قانون بنوایا تھا, ڈاکٹر صاحبہ جو قانون بنانے والے ہیں, جب اس کے ووٹر کے اوپر سختی کی جاتی ہے تو پھر وہ منسٹر خود سفارش کر رہا ہوتا ہے, وہ مقامی جو MP ہے وہ سفارش کر رہا ہوتا ہے, نہیں یار اس کو آج چھوڑ دو, آئندہ نہیں کرے گا. تو آپ صرف MP تو نہیں کر رہا ہوتا, ہر
बाइख्तियार इंसान कर रहा होता जी है, बिल्कुल। तो उनको क्यों आप कसूरवार एमएनए एमपी को क्यों ठहराएंगे? असल में बहुत सारे लोग जो अब थोड़े से बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने एमपीए का, मिनिस्टर का प्रेशर डालते हैं अदारों के ऊपर, और उन मिनिस्टर के, उन एमपी हजरात के ऐसे आगे नहीं करें। हर जगह एक एक करिंदा होता है, खास जिसके बंदा। पास इख्तियार है बिल्कुल वो सही जोर कहा। डालता है, शाबाश, चाहे वो मिनिस्टर है, एमएनए है, एमपीए है, आपके मोहल्ले का चौक कोई बड़ा बंदा होगा, कोई भी वो कोई बड़ा भी बंदा जिसके जो है पास जो हैसियत होगी, कोई जमींदार होगा, कोई कुछ होगा, वो जोर ऐसा डाले। ही हमारी लेकिन- हमारा बाय डिफॉल्ट नहीं, प्रॉब्लम। मेरी बात सुने, वो जो बड़ा बंदा है ना, उसका लिंक अपने आपको सियासतदान से मसला लटका हुआ है मिनिस्टर के साथ। नहीं नहीं, डॉक्टर साहब ने राइटली मेंशन किया कि असल में जो भी इख्तियार रखता है ना, वो अपने इख्तियार को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। और यहाँ हम माजरत के साथ आपके मीडिया के साथी भी अपना कार्ड दिखा के पुलिस वाले को कहते हैं हमें छोड़ दो अगर हमने कोई वायलेशन की है, तो इख्तियार जिसके पास है वो उसको यूटिलाइज करे। मुझे एक दोस्त ने फोन किया था कि यार मुझे ना ट्रैफिक वाले रोक लिया है, तो इनको जरा इनसे बात करें। तो मैंने कहा सर क्या इसने किया, ये इसने ये किया। मैं जी जो जुर्माना शरई और कानूनी बनता है ना वो कर दे इनको। तो इस तरह होना चाहिए। जी आप बात कर रही थी। नहीं, मैं तो वैसे ही कह रही थी कि आप चूंकि आखिरी हिस्से में दाखिल हो गए और आप कहते, मैं तो कहती कि जिसके पास जो इख्तियार है, आपने खुद ही कह दिया कि जिस तरह मीडिया के लोग हैं या जो भी जिस तरह का भी जिसके पास जितना भी इख्तियार है, जिसकी भी जो हैसियत है, उसके हिसाब से वो साहिब जो भी तौफीक हस्ब तौफीक अपना इख्तियार इस्तेमाल कर लेता है। बात यह है कि एक हमेशा से किसी भी सोसाइटी, किसी भी मुल्क की तरक्की का राज ये होता है कि उसकी गवर्नमेंट, उसका मुआशरा, कम्युनिटी जिसको हम, और हाउस होल्ड, ये तीनों मिल के जब तक एफर्ट नहीं करते तब तक आपकी जो तरक्की है वो नहीं होती। तो यही बात यहाँ भी लागू होती है कि आप जब तक के तीनों जो है चीज़ें हैं वो मिल के काम नहीं करेंगी, तो आपके घर में भी मसाइल हैं, आपकी कम्युनिटी में भी हैं और आपकी गवर्नमेंट में भी हैं। तो हर किसी को अपने अपने फ़राइज़ को पहचानना है, और ये कोई ऐसा मसला नहीं है जिसको आप दरगुजर कर देंगे, आप नज़रअंदाज करेंगे, आज हल नहीं हर बंदा करेंगे, कल ownership कर ले। लेंगे। हर एक को लेनी चाहिए बिल्कुल। लेकिन मेरा मसला जिस सारी गुफ्तगू में ये है कि पिछले कुछ अरसे में मैंने ये देखा है कि जिनको हम ये बताना चाहते हैं, जिनको हम ये समझाना चाहते हैं कि ये मसाइल मौजूद हैं, हमें पता है मसाइल मौजूद हैं, लेकिन जो जिनके पास उसका हल है, क्या वो उसका हल करना चाहते हैं? जो लोग उन मसाइल का शिकार हैं, क्या वो इस चीज़ को जानते हैं, इस चीज़ का इदराक वो कर रहे हैं कि उनको ये मसाइल हैं, और क्या वो इसको हल करना चाहते हैं? तो मसाइल बात की हद तक बड़े आसान है कि ये मसला है, ये मसला है, इसका ये हल है, लेकिन जब आप उसके हल की तरफ जाते हैं तो चीज़ें बड़ी मुश्किल हैं। बहुत सी चीज़ें आपको डंडे के ज़ोर पे करानी है, जैसे उन्होंने कहा कि कानून नाफिज करें, हेलमेट का कानून आ गया हो गया, लेकिन वो भी लोग तो हमारे ही माशरे में बैठे हैं ना जो हेलमेट पीछे रख लेते हैं, सामने उसको देखते हैं और फटाफट हेलमेट पहन लेते हैं। तो मसला आपके लोगों के साथ है, जिसके लिए मेरा ये मानना है कि जब तक हम उनको तालीम की तरफ नहीं लाएंगे, उनको एहसास नहीं दिलाएंगे, तब तक नहीं होगा। और दूसरी बात, दिलचस्प बात है कि जो आपका पढ़ा लिखा तबका जिसको आप कहते हैं, वो भी इस चीज़ का एहसास तो करता है, लेकिन कितने लोग हैं जो जाके दरख्त लगाते हैं? कितने लोग हैं जो घर से बाहर कूड़ा, आपके पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर साहब ने कहा कि कूड़ा बहुत नुकसानदेह है, आप अपना घर साफ कर लेते हैं, कूड़ा आप घर के बाहर डाल देते हैं कि आपका मसला तो नहीं, आपका तो घर साफ हो गया। तो ये तो पढ़े लिखे लोगों का भी मसला है। तो मसला तो रवैयों का है। अगर हमारे रवैये, चाहे वो आप हुकूमती सतह पे कह लें, चाहे आप इनफरादी सतह पे कह लें, अगर रवैये ठीक मेरा हो ख्याल जाएंगे है तो चीज़ें बहुत फिर बेहतर हो सोसाइटी सकती के अंदर जो बेहतरी आ सकती है वो आ सकती है मेरे ठीक होने से, यानी मैं बिल्कुल। खुद आपने अपने आप को अपने ठीक गिरबान करूं। में झांक जी, लें, देखिए और कि आप जब कितने तक हम ठीक हैं। दूसरों को, हमसायों को, दोस्तों को ठीक करने की कोशिश करते रहेंगे, फिर मुआशरा ठीक और नहीं हमारा तो मसला ये है ना कि बारिश ना होता, वो मसला, हम बारिश की दुआएं मांगते हैं, बारिश हो जाती है तो हमारे पास रेजर्वॉयर्स ही नहीं है, हम उस पानी को जखीरा ही नहीं कर सकते, फिर सैलाब आते हैं। तो 2022 का जो इस वक्त का बहुत ज़्यादा जो नुकसानदेह सैलाब आपका रहा है, उसकी वजह तो यही थी। जी डॉक्टर साहब क्या फरमाएंगे आप? बहुत खूबसूरत बात की है। हम सबकी इंडिविजुअल ज़िम्मेदारी है कि मैं अगर मेरी गाड़ी या मोटरसाइकिल या जो भी मैं सवारी इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसकी अगर ड्यू है इस वक्त ट्यूनिंग, तो मैं टाइम पे ट्यूनिंग करवाऊँ, क्योंकि अगर मैं उसकी ट्यूनिंग नहीं करवाऊंगा तो वो उसमें से निकलने वाला धुआं दिमाग की ट्यूनिंग पहले कराया ना जी। मैं वही एग्जैक्टली वही कह रहा हूँ, और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज का बायस सारी बनेगा। आपकी बात काट रही हूँ, एक ऐसी दुकान इजाद करें या बना लें जहाँ दिमाग की ट्यूनिंग और गाड़ी की ट्यूनिंग एक साथ होती हो। मैं चाहता हूँ कि लोग ना फर्ज से इंसान बन जाए,
جی میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ وہ کیا خواہش اس میں ہے آپ کی، ہر ماشاءاللہ۔ انڈیویجول کی چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں نا، چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں لے رہے ہیں کہ آپ نے بنیادی طور پہ ہمارے اس سسٹم کے اندر، پاکستان کے اندر ہم 43% جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں، جو کہ انرجی سیکٹر سے آتی ہے، 41% ایگریکلچر سیکٹر سے ایمیشنز آتی ہیں۔ تو چاہے انرجی سیکٹر کے اندر ہم یوزر ہیں یا ہم انڈسٹریلسٹ ہیں یا گاڑیاں چلانے والے ہیں، ہماری سرٹن ذمہ داریاں ہیں۔ ایگریکلچر سیکٹر کے اندر چاہے ہم رائس کلٹیویٹ کرتے ہیں، رائس ایک بہت ہمارے ہاں چاول کی فصل جو ہے وہ میتھین گیس کے اخراج کی بڑی وجہ ہے۔ ہمارے ہاں کسانوں نے ایسی گائے بھینسوں کی قسمیں پال رکھی ہیں جو بڑے پیمانے پہ میتھین گیس خارج کرتی ہیں، جو اس کا فضلہ ہوتا ہے ہم اس کو صحیح طریقے سے ٹھکانے نہیں لگاتے، بایو گیس پلانٹس لگا کے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یعنی جو سائنٹیفک ریزنز ہیں ان کی۔ تو میرے اسی طرح سے ہمارے ہاں لینڈ فلز ہیں، کوڑے کرکٹ کے ڈھیر ہیں جو کہ میتھین کے ایمیشن کی بڑی وجہ ہے۔ پھر ہم اعتدال کی دین نے جگہ جگہ ہمیں تلقین کی ہے، ہم اعتدال کی بجائے بہت زیادہ کھانے پینے کی طرف رجحان ہوا ہے، تو ہم کھیتوں میں بڑے پیمانے پہ فصلیں کاشت کر رہے ہیں جس میں ہم فرٹیلائزرز یوز کرتے ہیں جس میں سے نائٹرس آکسائڈ گیس آ رہی ہے۔ ایئر کنڈیشننگ پہ ہمارا بہت زیادہ ریلائنس بڑھ گئی ہے جن میں سے کلورو فلورو کاربنز، گرین ہاؤس گیسز آ رہی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں خود اپنے اعمال پہ، اپنی عادات پہ غور کرنا ہوگا، تبھی جو ہے ایونچولی پھر گورنمنٹ بھی اس کے اوپر سٹیپس لے گی تو یہ بہتری کی طرف۔ جی آئمہ صاحبہ۔ جی ایک تو میں سمجھتی ہوں کہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، آپ نے بھی بہت بہترین بات کی کہ خود کو بدل۔ ہم کہتے ہیں تو خود کو بدل تبھی تو زمانہ بدلے گا۔ تو خود کو بدلنے سے اب لوگ اکثر کہتے ہیں جی اس نے بھی پھینکا ہوا اس لیے میں نے بھی کوڑا پھینک دیا۔ اب جیسے ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھیں پڑھے لکھے لوگ، اب آپ نے دیکھا ہے بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ سڑک پہ کوڑا پھینکتے ہیں، مطلب اتنے افسوس کی بات ہے کہ اتنی بڑی گاڑی میں بیٹھے ہو اور باہر ریپر پھینک رہے ہو۔ تو اس اپروچ کے ساتھ میں سمجھتی ہوں صرف تعلیم کا ایشو نہیں ہے، ہمارے لوگوں کے رویوں کا ایشو ہے، اور ہمیں اس کو بدلنے کے لیے ڈیفینیٹلی اب آپ دیکھیے سنگاپور یا ہم ایسے ملکوں کی مثال لیں جو بہت ہی صاف ستھرے ہیں، تو کیا صرف لوگوں نے اس کو صاف کر لیا؟ نہیں، وہاں پہ قانون تھے۔ اگر آپ چوئنگم وہاں پہ بین ہے سنگاپور میں، اگر کوئی وہ لگاتا ہے یا کرتا ہے تو اتنا بڑا جرمانہ ہے کہ لوگوں کی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس کو وائلیٹ کر سکیں۔ اسی طرح میں سمجھتی ہوں کہ رویوں میں بھی تبدیلی قانون سازی اور قانون کے اطلاق سے لائی جا سکتی ہے۔ تعلیم ہمارے ہاں، میں معذرت کے ساتھ، ہمارے ہاں لوگوں کا کچھ زیادہ نہیں بگاڑ رہی، ہمارے ہاں تربیت کا مسئلہ ہے۔ میں نے بہت سے ان پڑھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی چیزوں کے حوالے سے، صفائی کے حوالے سے، اپنے گھر کے حوالے سے، عام انسانوں کے دکھ درد کے حوالے سے بہت سینسٹیو ہے، لیکن بہت سے پڑھے لکھے لوگ جن کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں وہ اتنے ہی غیر انسانی رویوں کے مالک ہوتے ہیں۔ ڈگری ہے، تربیت نہیں ہے۔ ہاں جی، ایشو ہے تربیت نہ ہونے کا۔ اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ آگاہی، جیسے آپ کا پروگرام جو ہے یہ ایک ذریعہ ہے انسانوں کی آگاہی اور تربیت کا۔ آئمہ صاحبہ اس طرح کے پروگرام لوگ دیکھتے بھی نہیں نا، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں آپ کی آواز تو پہنچ جاتی ہے۔ زیادہ صاحب ہمیں اپنا کنٹریبیوشن دینا چاہیے، کمزور ہوتی ہے۔ ہمیں اپنی بات کرتے رہنا چاہیے، اس فکر سے آزاد ہو کے کہ کتنے لوگ سن رہے ہیں، ہم بات کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ، وہ کہتے ہیں نا قطرہ قطرہ، ایک قطرہ پڑتا رہے تو پتھر کو بھی وہ سوراخ آ جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنی بات کرتے رہنا ہے انشاءاللہ، میں اس یقین کے ساتھ کہ ہم اپنے ایمان کی اور اپنی یقین کے ساتھ اگر اپنی آگاہی کی مہم کو، تربیت کی مہم کو جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا میں خاص طور پہ یہ جو ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں اس کے حوالے سے لوگوں کے رویوں جی ڈاکٹر صاحب آخر میں کیا کہیں گے آپ؟ میں تو وہی اگین بار بار کہوں گا کہ ہمیں دونوں حوالوں سے اپنے ایکٹیو رول پلے کرنے کی ضرورت ہے۔ دین نے تو ہمیں بہت بہتر جو ہے اس حوالے سے گائیڈنس دی ہے کہ ہم نے گرین ہاؤس گیسز کے اخراج کو روکنا ہے، اور جو یہ ماحولیاتی تبدیلی اس وقت آ چکی ہے اس کے مطابق خود کو دین کی بتائی ہوئی اس کے مطابق ڈھالنا ہے، تعلیمات کے مطابق ڈھالنا ہے۔ اگر آپ، جیسے آپ نے بہت اچھے طریقے سے بتایا ڈھالنا کیسے ہے، کہ اب اگر ایک ہیٹ ویو آئی ہوئی ہے تو آپ ان اوقات میں سفر نہ کریں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سفر کرنے سے اجتناب کرتے تھے، پانی زیادہ پینے کی تلقین کرتے تھے، ہلکے کپڑے پہننے کی ہمیں تلقین کرتے تھے، درخت لگانے کی بات کرتے تھے، سبزے کو بڑھانے کی بات کرتے تھے۔ تو ہمیں اب نہ صرف اپنے آپ کو ڈھالنا ہے کلائمیٹ چینج کی ریالٹیز کے ساتھ، بلکہ ہمیں کلائمیٹ چینج کا باعث بننے والے جو عوامل ہیں ان کو بھی کم کرنا ہے۔ 750 قرآنی آیات انوائرمنٹ۔ ایگزیکٹلی، تو ان کو کم کرنے کے لیے بھی ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب آخر میں کیا کہیں گے؟ میرا تو آخر میں یہی کہنا ہے کہ ہم نے جو اتنا ہم ماحولیاتی تبدیلی کی بات کرتے ہیں، یہ سارا کچھ آج جو ہم بھگت رہے ہیں وہ اپنی اِل پلاننگ، ناقص منصوبہ بندی، کم عقلی، کم فہمی کہ ہم اس وقت کرتے چلے گئے، ہوتا چلا گیا اور آج ہم یہاں کھڑے ہیں۔
تو آج بھی اگر ہم یہ احساس نہیں کریں گے کہ ہم بہت سارا کچھ کر کے یہاں تک پہنچے ہیں اور ہم نے اس کو ریورس کرنے میں بہت ٹائم چاہیے اور اس کی شروعات ہمیں آج کرنی ہے, ابھی کرنی ہے اور سنجیدگی کے ساتھ کرنی ہے, تو تبھی ہم آنے والی نسلوں کو, اپنے لیے تو نہیں لیکن اپنی جو آنے والی نسلیں جنہوں نے یہاں رہنا ڈاکٹر ہے, صاحب اگر میں تینوں ان کے سے لیے بہتری کریں ایک گے. قرارداد منظور کروانا چاہوں جی جی تو آپ اس پہ اختلاف بھی کر سکتے ہو. میری قرارداد یہ آج کے پروگرام میں کہ ہمیں آج ایک قرارداد پاس کرنی چاہیے کہ ہر سال سالگرہ پہ ہم درخت لگائیں. بالکل ہم اپنی شادی کا دن مناتے اس پہ ہم اس دن ہم درخت لگائیں. اور جب ہم جاتے ہیں کسی شادی میں تو لفافے کے ساتھ یہ بھی لکھیں کہ جتنے آپ نے بچے پیدا کرنے ہیں شادی کے بعد اتنے آپ نے درخت بھی لگائے. بالکل بالکل یعنی کہ درختوں کی تعداد کسی نہ کسی بہانے سے بڑھتی رہے. میرے پاس ایک اور قرارداد آپ کے لیے اس وقت کہ ہم 4 لوگ تو یہاں ہیں, بلکہ آپ باقی اپنا کرو ملا لیں کافی لوگ ہیں, تو آج جاتے ساتھ ہی ایک ایک درخت لگائیں. ڈاکٹر صاحب یہ چلو یہ طے قرارداد طے کریں اور اس کے بعد بتائیں کہ ہم نے یہ کیا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ کرتے ہیں بھائی, کل ہم آپ کی یونیورسٹی آتے ہیں, کل یا پرسوں کو ٹائم دیں تو ہم درخت لگاتے ہیں, پوری ٹیم کو لے کے آؤں گا میں, درخت آپ کی یونیورسٹی میں لگاتے ہیں. دیکھیں صرف ہمیں درخت لگانے کی ہی تلقین کے ساتھ ساتھ ہمیں لوگوں کو پیدل چلنے کی بھی تلقین کرنی چاہیے کہ یہ گاڑیوں کے اوپر اور یہ جو ہم نے چھوٹے سے کام کے لیے جانا ہے بائک نکال لینی ہے. جو ہماری بہن نے بات کی ہے آپ نہیں, میں اس سے ایگری کرتا ہوں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اسکول جب یونیورسٹی میں 4 سال کے کسی پروگرام میں ان کے پاس کوئی بچہ داخلہ لے تو یہ مشروط کر دیں کہ ڈگری آپ کو تب ملے گی کہ جس پہلے دن آپ آئے ہیں آپ درخت لگائیں, اور 4 سال بعد جب آپ کو ڈگری تب ملے گی جب آپ 4 سال اپنے درخت پروان چڑھائے ہیں. بہت یہ طے پا گیا جی کہ ڈاکٹر صاحب یہ نہ ہمیں کہیں کہ یہ باتیں کرتے خود عمل نہیں کرتے. میں نے یونیورسٹی جانا ہے, بس کل آپ آ جائیں, درخت ہم ساتھ لے کے جائیں گے اور ہم اس کے اور پھر ہم اس پروگرام کے آخر میں پھر یہ چلائیں گے کہ قرارداد جو منظور ہوئی تھی اس پہ عمل بھی ہوا. بڑی مہربانی, کل دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام.